70% आपके यहाँ जो मर्द हैं वो ठरकी हैं। तवाइफ की तरह दाएं दिखाएं अपने शौहर को, तो फिर पूरा पाकिस्तान की औरतें जो मेरे खिलाफ हो जाती हैं कि हमें तवाइफ बना रही है। लफ्ज तवाइफ को प्रीटी डॉल में अगर कन्वर्ट कर दें, ये मेरी एक मिसाल है, आपको नहीं लगता उससे औरत ज्यादा मोटिवेट होंगी? ना जिस्म बेच रही है, मैंने नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये तो नहीं कहा कि वैसे करना शुरू कर दो, उसको प्लेयर देना, ये सब चीजें औरत की जिम्मेदारी है जो इस्लाम भी कह रहा है। बाकी इस वक्त तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। तलाक की रेशो तो पाकिस्तान में बढ़ रही है। तलाक के लिए कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता। तो ये एक मोबाइल, इस मोबाइल ने इस वक्त सबसे बड़ी वजह है तलाक की, ये सबसे बड़ी वजह है। कोई खातून हमारी जिंदगी में आके हमारी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब कर सकती है। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ तलाक इसीलिए हो रही है कि दोनों की जिंदगी में जो है वो तीसरा कोई है, थर्ड पार्टी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर औरत बाहर चलाने क्यों जा रही है? फिजिकल डिमांड, नथिंग एल्स। शोहर फिजिकल डिमांड को प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं उनके साथ जो कंपैटिबल होते, वो बाहर मुंह मारती हैं। शोहर क्या कर रहा है? वो भी अपनी फिजिकल डिमांड के लिए जा रहा है। मर्द का मुकाम अल्लाह ने दिया है, मैंने आपने तय नहीं किया कि मर्द का क्या मुकाम है। जो औरत मर्द को मुकाम नहीं देती है वो औरत माशरे में जलीलो ख्वार हो जाती है। अब हर शौहर तो अच्छा नहीं मिल सकता, हर बीवी भी अच्छी नहीं हो सकती। मोहब्बत जो है ना वो देने का नाम है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है मोहब्बत में कि मैं दे रही हूँ तो अगला बंदा भी जो मुझे मोहब्बत देगा। मेरा शौहर है, मैं मोहब्बत कर रही हूँ, शौहर भी मोहब्बत दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम का जो हमारा थीम है ये पॉडकास्ट का, वो ये है कि तलाक की बढ़ती हुई शरह। जी, अगर हम स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो कहीं ना कहीं ये मिथ नहीं है, रियलिटी है। जी, ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी फैमिलीज के इर्द गिर्द देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी फैमिली में, आपने भी अपनी फैमिली में इर्द गिर्द देखते हैं, ऐसा सच हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जी नहीं आता। अब मुझे बताएं, एक तो ये बताएं कि स्टैटिस्टिक्स इस पर दुरुस्त हैं कि वाकई इस वक्त तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कसूर किसके एंड पे है, मियाँ के या बीवी के? देखें, तलाक की रेशो तो पाकिस्तान में बढ़ रही है, क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं या जब हम देखते हैं, अदालत के मामलात देखते हैं, जब ये केसेस देखे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें खुला के केसेस बहुत दायर हो रहे हैं। औरतें जो हैं वो मर्दों के साथ रहना नहीं चाहती किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, कोई भी मामलात हैं। अच्छा, ये फैसला इतनी देर बाद क्यों होता है? जब 4-4, 3-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो समझदार हो जाते हैं, या 3-4 साल का बच्चा होता है जो इतना समझदार होता है, माँ और बाप दोनों के बगैर नहीं रह सकता, तब औरत जो है वो खुला के लिए अदालत से रुजू कर रही है। इसके बहुत से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तलाक के लिए कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता। पहली बात, ये मैं अपनी पूरी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता, दोनों बंदे जिम्मेदार होते हैं, मियाँ भी और बीवी भी। दोनों गाड़ी के पहिए हैं। आप ताली जो है वो खाली हवा में नहीं बजा सकते, ताली के लिए आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। एक की गलती है तो दूसरा भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, क्योंकि जहां दूसरा झुक रहा है और निभा रहा है ना, वहां तलाक नहीं हो रही, वहां आपका जो सर्कल है, आपके जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। जैसे हमारी पुरानी माएँ देख लें आप, कि जो आज से 20 साल पुरानी जो एक खेप थी या खेप है, वो उनको क्या तरबियत दी जाती थी कि जी शौहर जो है उसको मुकाम, उसका मुकाम है, अल्लाह ने उसको मुकाम दिया है। देखिए, मर्द का मुकाम अल्लाह ने दिया है, मैंने आपने तय नहीं किया कि मर्द का क्या मुकाम है। जो औरत मर्द को मुकाम नहीं देती है वो औरत माशरे में जलीलो ख्वार हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपने शौहर को मुकाम इसलिए देना है कि हमारे नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। ऐसी है। औरत पे जब हक ही शौहर का है तो औरत कौन होती है खुला लेने वाली? हाँ, अगर आपका शौहर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अगर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अगर आपकी ससुराल वाले आपके साथ ज्यादती करते हैं, ज्यादती काइंड ऑफ सेंस के आप पर हाथ उठाया जा रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको किसी पास्ट ट्रॉमा की जो है वो सामने लाकर आपको जो है मिसयूज किया जा रहा है, या आपसे सारा दिन जो है वो नौकरानी की तरह काम करवा रहे हैं और आपके हकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं, तो आप जो है अदालत से रुजू कर सकते हैं कि आप उस शख्स के साथ नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, अभी आपने सारी चीजें बयान कर दी कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ससुराल वालों की तरफ से ओवरलोड आप हो जाती है, एक्स्ट्रा बर्डन है, हर वक्त मेंटली ट्रॉमा, आपको ट्रॉमेटाइज किया जाता है वगैरह वगैरह, ये ठीक है, हमने मान लिया। अगर ऐसा हो रहा है तो औरत को खुला लेने का हक है, अदरवाइज नहीं। मुझे ये बताएं, ऐसा होता है तो वो बेचारी लेती है ना, जब उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसका मियाँ उसकी बेसिक नीड्स पूरी करेगा, उसको इज्जत देगा, उसकी फैमिली को इज्जत देगा, तो फिर वो क्यों खुला लेगी? देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं जिंदगी में। अच्छा दौर भी आता है, बुरा दौर भी आता है, सर्कल चल रहा है, दुनिया गोल है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी उजाला हो जाता है, कभी दिन है कहीं तो कहीं दूसरी तरफ रात है। अब हर शौहर तो अच्छा नहीं मिल सकता, हर बीवी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो दो गाड़ी के जो पहिए हैं मुखालिफ सिमतों में हैं, दोनों साथ नहीं जुड़े हुए, साथ साथ नहीं चल रहे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे है। जैसे आपका एक जूता जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर है, तो दोनों जूते भी और गाड़ी के दोनों पहियों में भी बीच में गैप है, वो गैप है समझने का।
آپ نے سمجھنا ہے ایک دوسرے کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کو پرفیکٹ آدمی کہیں بھی نہیں ملے گا دنیا میں. آپ پرفیکٹ شوہر تلاش کرنے جا رہی ہیں یا پرفیکٹ بیوی تلاش کرنے جا رہے ہیں, آپ کو دنیا کا کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں مل سکتا, کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اس کے بیوی کی ذات ہے. آپ کا شوہر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, آپ کی بیوی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا پکڑائیے گا, یا میں اپنا موبائل لے لیتا ہوں. یہ جو اس وقت ہے, میں عوام کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں, یہ ایک موبائل, آپ کو نہیں لگتا کہ اس موبائل نے, اس اینڈرائڈ سسٹم نے, میں 3311 کی بات نہیں کر رہا, میں اس اینڈرائڈ سسٹم کی بات کروں, یہ اس وقت سب سے بڑی وجہ ہے ڈائیورس کی, طلاق کی. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ایک ایلیمنٹ ضرور ہے. اس کو ہم کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ ہم ساس پہ, شوہر کے بیہیویئر پہ, بیوی کے ایٹیچیوڈ پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی لعنت, اگر اس کی ٹھیک ہے اس کا پوزیٹیو امپیکٹ بھی ہے, لیکن جو اس وقت سب سے بڑی لعنت, میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, میں جاننا چاہ رہا ہوں, میری جو اسیس, کیونکہ میں اسٹریٹ رپورٹر ہوں, میں روڈ شوز کرتا ہوں, عام آدمی کے پاس جاتا ہوں, وہ اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جو سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے, فساد کی جا رہا ہے, وہ یہ موبائل ہے, جس نے میاں بیوی کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا کر دی. ایک, ایم آئی رائٹ؟ نمبر 2, آپ کو نہیں لگتا جب اس موبائل پہ مجھے ڈاکٹر ارم کا فون آ رہا ہے, مجھے عائشہ کا فون آ رہا ہے, مجھے آمنہ کا فون آ رہا ہے, مجھے علینا کا فون آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے بلال کیسے ہیں آپ, بلال آپ کہاں پائیں گے, جب میری غیروں سے ایک حد سے زیادہ انٹریکشن بڑھ جائے گی, سیم از دی کیس ود وومن, جب اس کی غیر نامحرم سے ایک حد سے زیادہ انٹریکشن بڑھ جائے گی, حتیٰ کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو عورت کرخت آواز میں بات کرے, لیکن انفارچونیٹلی اس موبائل کے ذریعے میرے بیڈ روم میں ان گنت خواتین سے میں بات کر رہا ہوں, اس موبائل کے ذریعے خاتون کے بیڈ روم میں ان گنت مردوں کو وہ دیکھ رہی, ان سے بات کر رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو طلاق کی شرح میں کمی آ جائے گی؟ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر طلاق نہیں رکنی. انسان کو خود کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنے دماغ کے بٹن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. منہ میں چینی ہو, منہ میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. منہ میں چینی ہو, منہ میٹھا بھی ہوگا, اور اگر چینی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو منہ میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں. پڑ سکتے ہیں, بالکل پڑ سکتے ہیں, بالکل. گھی کے نیچے آگ جلائیں گے, گھی پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ وہ سپارک کرے گا نا, اس میں پھر ہم کہیں گے ہن گھی پکھیا ہوا ہے, ہن آلو پا دیو, کڑائی پا دیو, گوشت پا دیو, ایسے کہنے ہیں نا. جب آپ نے اور میں نے اپنے ہاتھ میں یہ رکھ لی ہے, اور اس میں ہم ہر رنگ کے بندے سے مل رہے ہیں, وی آر ناٹ پرفیکٹ. کوئی خاتون ہماری زندگی میں آ کے ہماری شادی شدہ لائف ڈسٹرب کر سکتی ہے, کوئی مرد کسی خاتون کی زندگی میں آ کر ایز اے درزی آ جائے, ایز اے کولیگ آ جائے, ایز اے ڈاکٹر آ جائے, وہ اس کی شادی شدہ زندگی ڈسٹروائے کر سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس جب تک, میں پھر وہی سوال, ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, میں آپ کے پوائنٹ کو ڈسٹروائے نہیں کر رہی. ایک شعر آپ کو جو ہے وہ یہاں ضرور سناؤں گی کہ کتنی دلکش ہے لاپرواہی اس کی, کتنی دلکش ہے لاپرواہی اس کی, میری ساری محبت فضول ہو جیسے. اب صورتحال یہ ہے کہ محبت جو ہے نا وہ دینے کا نام ہے, ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے محبت میں کہ میں دے رہی ہوں تو اگلا بندہ بھی جو مجھے محبت دے گا, میرا شوہر ہے میں محبت کر رہی ہوں شوہر بھی محبت دے. ایک مرد جو ہے نا 70% آپ کے ہاں جو مرد ہے وہ ٹھرکی ہیں, وہ ٹھڑک پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں, عورتوں سے باتیں بھی کرتے ہیں. آپ نے 100% بات کی کہ مرد کے پاس جو ہے وہ عائشہ کا فون آ رہا ہے, آمنہ کا فون آ رہا ہے, کرن کا فون آ رہا ہے, وٹ ایور کوئی بھی لڑکی ہے کسی کا فون آ رہا ہے. ہم یہاں پر نام فرضی لے رہے ہیں, پہلی بات جو ہے وہ اس کو وہ نہ کیا جائے, مطلب دل پہ نہ لیا جائے, فرضی نام جی فرضی لیے ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ پاکستانیوں کی سوچ کا بھی کچھ پتہ نہیں نہ چلتا کہ جی ہمارے نام لے دیا, ہم تو ایسے ہے نہیں. مجھے پاکستانی سوچ سے, مجھے آپ یقین کریں مجھے دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگتا, مجھے آپ کے پاکستانی انسان سے ڈر لگتا ہے, اس پاکستانی سوچ سے ڈر لگتا ہے. اتنی گھٹیا سوچ ہے, اتنے گندی جو ہے وہ سوچ رکھنے والے جو ہے وہ میجورٹی آف لوگ ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں بھی کہا ہوگا آپ کو پھر بھی 10 جگہ پر جو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. ایسے لوگ, ہاں اللہ معاف کر دے, توبہ استغفر اللہ. میں تو بھائی پاکستانیوں سے جتنا ان کی سوچ سے جو ہے وہ تکلیف میں ہونا, شاید میں کسی اور چیز سے تکلیف میں نہیں ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ مرد اور عورت, میں نے آپ کو بتایا دونوں کی غلطی ہے. آپ نے جیسے دونوں کی بات کی کہ موبائل فون ذمہ دار ہے, موبائل فون ذمہ دار ہے, ایک ایلیمنٹ ہے. لڑکیوں کی کال آ رہی ہے, مرد کیوں اٹینڈ کر رہا ہے, مرد کیوں باتیں کر رہا ہے؟ مرد باتیں کرے گا تو بیوی کو برا لگے گا. بیوی کیوں باتیں کر رہی ہے دوسرے جو ہے وہ غیر محرم سے, جب اسے پتا ہے کہ میرے شوہر کو پتا لگ گیا تو ہماری طلاق ہو سکتی ہے. میجورٹی آف طلاق اسی لیے ہو رہی ہیں کہ دونوں کی زندگی میں جو ہے وہ تیسرا کوئی ہے, تھرڈ پارٹی ہے, تھرڈ پارٹی ایکسٹرا میریٹل افیئرز,
جو اس وقت آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ آن ہو چکے ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے عورت باہر چلانی کیوں جا رہی ہے؟ فزیکل ڈیمانڈ, نتھنگ ایلس. کوئی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں, کوئی کسی قسم کی چیلنج کر لیں مجھے, صرف آپ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے جا رہی ہیں. کوئی نہیں کہ آپ کو کسی نے سنانی ہے باتیں, آپ نے کسی کو جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی سے باتیں کر کے احساس لینا ہے, کچھ نہیں لینا. آپ نے صرف اپنی فزیکل ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر کا پہلا اور خاص جز جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں اٹریکٹ ہو رہی ہیں, شوہر اپنے کام کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پاتے, شوہر فزیکل ڈیمانڈ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ نہیں ان کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہوتے, وہ باہر منہ مارتی ہیں. شوہر کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی اپنی فزیکل ڈیمانڈ کے لیے جا رہا ہے, بیوی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی شوہر جو ہے وہ کسی لڑکی سے بات نہیں بھی کر رہا تو وہ مختلف ویب سائٹوں پہ بزی ہے, وہ مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ ہے. وہاں پہ بھی کیا ہے, وہاں پہ بھی خواتین جو ہے کہیں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہیں اریانیت والے لباس پہن کر جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی نظر آتی ہیں. وہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ انسان خوش ہو رہا ہے, مرد خوش ہو رہا ہے کہ کسی کا جو ہے وہ یہ لباس اچھا, انہیں دیکھ کے تو خوش ہو رہا ہے, لیکن اپنی بیوی کو اس نے 7 پردوں میں رکھا ہوا ہے. تو بیوی کو بھی وہ جو ہے وہ اس سچویشن میں لا کے اپنے پرسنل ٹائم میں جب میں کہتی ہوں کہ طوائف کی طرح ادائیں دکھائیں اپنے شوہر کو, تو پھر پورا پاکستان کی عورتیں جو میرے خلاف ہو جاتی ہیں کہ ہمیں طوائف بنا رہی ہے. یہ مطلب طوائف دیکھیں, یہ آپ تھوڑا سا نا, میں نے بھی آپ کا ویلاگ دیکھا تھا, اس میں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, جی آپ لفظ طوائف کو بدل دیں, کیا کروں؟ آپ یہ کہیں نہیں, میں یہ بتانے لگوں, جب آپ کہتے ہیں نا طوائف کی طرح, طوائف ایک گالی ہے اس معاشرے میں. طوائف گالی کس نے بنائی ہے؟ اس مرد نے بنائی ہے جس کے پاس ضمیر نہیں ہے. طوائف کے کوٹھے پہ کون جا رہا ہے؟ مرد جا رہا ہے. طوائف کی اداؤں کا جو ہے وہ اسیر کون ہے؟ وہ مرد ہے. مرد ہے. کیوں کر رہا ہے مرد؟ یہ مرد نے طوائف کیوں بنایا عورت کو؟ آپ یہ میرا کیمرہ مین میں حلفن کہتا ہوں یہ نہیں گیا, میں نہیں گیا. اگر کچھ مرد گئے ہیں, اگر کچھ مرد گئے تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ طوائفیں پروڈیوس کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے, آپ نے بات کر لی. آپ کے بڑے بڑے نواب, آپ کے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ, آپ کی جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھنے والی جو ہے وہ پرسنالٹیز, کمیونٹیز, جن خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے فزیکل ریلیشن شپ ہیں, آپ انہیں طوائف میں کنسیڈر نہیں کرتے. طوائف کے لیے ٹیگ ہونا ضروری ہے, یہاں لکھ کے لگائیں کہ طوائف ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلاس ایگزسٹ کرتی ہے. کیوں گئے؟ ادا کے لیے. چلے میں صرف یہ نام اس لیے لیتی ہوں ادا کے لیے, میں یہ نہیں کہتی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ان کی طرح مختلف مردوں کے ساتھ آپ سو جائیں جا کے. میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے بات یہ کی, طوائف کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ اس کی ادا میں جو ٹھہراؤ, جو اس کا ادب, جو اس کا لحاظ, جو اس کا پہننا اوڑھنا, جو اس کی نزاکت ہے, میں تو اس چیز کو جو ہے وہ بیویوں کو کہتی ہوں کہ فالو کر لو. شوہر یہی دیکھنے تو باہر جا رہا ہے, کیا دیکھنے جا رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا چھوٹا سا اگر ایک آنسر دے دوں, یا میں اپنے کوشچن کرتا ہوں. جی, اگر عورت وہی کام شروع کر دے جو طوائف کر رہی ہے, نہیں کیوں کر دے؟ نہیں, ادا کے لحاظ سے تو آپ کو نہیں لگتا مرد جو ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی عورت کو اس نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے, اور مرد کو اس نے کہیں اور خود جاتا ہے وہ طوائف کے اڈے پہ, یا اس کے گھر, ٹھیک ہے, یا اس کے ڈیرے, آپ کو نہیں لگتا جب وہ اپنی بیوی کے اندر وہ حرکتیں دیکھے گا, اس طرح ادائیں دیکھے گا جو ایک طوائف کر رہی ہے, وہ مزید ری ایکٹیو ہو جائے گا کہ اے کیری کمپنی چ آج کل بین لگی ہے. سوال نمبر یہ. ہاں, تو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مرد پھر باہر کیوں جا رہا ہے. سوال یہ تو مرد بتائے نا, یہ تو آپ بتائیں. نہیں, میں بتانے لگا. ایک سوال نمبر, وہ تو زیادہ ری ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ یار رہتے میں باہر بھی ویک کے ہیں, اے بھی ان کام کر رہی ہے, اے آج کل کیری صحبت چے گی ہے. یہ میرے جواب آپ نے دینا ہے. سوال نمبر 2, تو وائف کی جگہ اگر آپ ایسے کہہ دیں کہ عورت اپنے آپ کو فزیکلی, مورلی, انٹلیکچولی, in terms of cooking, in terms of speaking, in terms of یہ ڈیلنگ, یا رات کو جب اپنے میاں کے پاس جائے, اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا, اتنی خوبصورت بن کے جائے, اتنی ڈیسنٹ بن کے جائے, یعنی ایک آپ اسے کہہ سکتے پریٹی ڈال. آپ لفظ طوائف کو پریٹی ڈال میں اگر کنورٹ کر دیں, کہ میری ایک مثال ہے, تو وہ پھر ایک عورت کو نا, میرا خیال ہے, آگے آپ بہتر بتا سکتے, میں سوال کر کے ختم, وہ اور آپ کو نہیں لگتا اس سے عورت زیادہ موٹیویٹ ہوں گی. ایک عورت اگے مری ہو کہ ਉਹਦਾ ਖਸਮ تو جاندا جے نچن گان والیاں دے کول, ہن تسی بھی کہہ رہے ہو تسی بھی وہ اداواں وکھاؤ, رادر دین آپ یہ کہیں پریٹی ڈال بن کے جائے, ایک اچھے طریقے سے اپنے میاں کے سامنے پیش ہو, تو وہ زیادہ بہتر نہیں, اس سے زیادہ موٹیویشن ہی آئے گی. اردو میں کہتے ہیں طوائف, انگلش میں کہتے ہیں پریٹی ڈال. کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں, بات ایک ہی ہے. دیکھیں پریٹی ڈال کے پاس ہی جا رہا ہے دائیں دیکھنے کے لیے. پریٹی ڈال دیکھیں, ایک گڑیا جو ہے نا, وہ ایک خوبصورتی کا مجسمہ ہے. ٹھیک ہے, خوبصورتی کا مجسمہ ہے. میں نے خوبصورتی پہ بات کی ہے, میں پہلے بتا رہی ہوں, اس کی حرکتوں پہ بات نہیں کی. اداؤں پہ, صرف ادائیں. میرا جہاں پر بھی آپ موقف دیکھیں گے ادا کا دیکھیں گے. آپ کی دنیا بھر کی ساری عورتیں آپ اکٹھی کر لیں, اور آپ ایک طرف وہ عورت اکٹھی کر لیں جس کی طرف اٹریکٹ ہو کے مر جا رہا ہے, اس کی اداؤں میں اور
ان عورتوں کی اداؤں میں جو ہے وہ فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ مرد کیوں جو ہے وہ ادا کی طرف جا رہا ہے. عورت کو نزاکت کے لیے بنایا گیا ہے, ادا کے لیے بنایا گیا ہے, محبت کے لیے بنایا گیا ہے. میں کوئی جو مرد ہے اپنے گھر میں آ کے اگر عورت کو جو ہے وہ کسی اچھے لباس میں دیکھ رہا ہے تو وہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ بن گئی ہے, ایسے نہیں, اسے چاہیے ادائیں. نہیں یہ نہیں ہے کہ تسلیم اداب یہ والی حالات نہیں. ادائیں اب مجھے لگتا ہے مجھے یہ 20 پہ بھی لاگ کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ نے کیسی ادائیں دکھانی ہیں. ہاں ایک ادائیں. دوسرا میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, بہت ساری خواتین نا جو لفظ ہے نا یہ میٹر کرتے ہیں. طوائف کے جی آپ کوئی بہتر لفظ اگر لگا لیں یا ٹھیک ہے اگر آپ طوائف کے کہتے ہیں. میں نے ایک ہی دفعہ یہ ویلاگ میں جو ہے وہ لفظ لگایا, اس کے بعد میں نے پھر اس لفظ کو اٹینڈ بھی نہیں کیا, لیکن اس پہ کافی زیادہ ایک ریئیکشن آیا ریئیکشن. لیکن بات یہ ہے تو پھر آپ اپنے جو ہے وہ ملک میں سے نا پہلے ان عورتوں کو جو ہے وہ ختم کریں, یہ جو ناچنے والی جی ختم کریں. ڈاکٹر صاحب برائی دیکھیں شر اور خیر ساتھ چلتا ہے, ساتھ چلتا ہے. پھر ان کا نام لینے میں اعتراض کیوں ہے؟ لیکن ان کو آپ خیر والوں کے ساتھ نہ ملائیں. خیر والوں کے ساتھ نہیں ملا رہی, ویسی ادائیں کریں. وہ بالکل غلط, وہ ہر جگہ غلط تو نہیں ہو سکتی. ناچنے والی عورت ہے, شادی شدہ میں بھی شادی شدہ, ایک سوال میں پوچھ لوں. ایک منٹ, ناچنے والی جو عورت ہے جو ناچ رہی ہے, جو اپنا جو ہے وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے, میں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ تو نہیں کہا کہ ویسے کرنا شروع کر دو شوہر کے سامنے. میں نے تو کہا کہ ان کی ادائیں پک کر لو, ان کی وہ جو حسین ادائیں ہیں جس پر مرد فدا ہو کے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ ادا پک کر لو بس. اس کے علاوہ تو میں نے نہیں کہا. اچھا جس کو تکلیف ہے وہ بالکل نہ کرے, جس کو میری اس بات سے اختلاف ہے وہ بالکل نہ کرے, لیکن جو میری بات کی نوعیت کو اور گہرائی کو سمجھ گئی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے قیمتی وقت میں بالکل ادائیں دکھائے, تیار ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ سجو سورو, اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی. اللہ کا جو ہے وہ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے, کیوں کہہ رہا ہے مجھے بتائے نا, اللہ نے یہ بات جو ہے وہ کیوں کر دی. اللہ کو خوبصورتی پسند ہے, وہ خوبصورت جو ہے اس نے پوری کائنات بنا دی, عورت سب سے بہترین شاہکار بنا دیا. عورت میں اس نے ادا, اچھا اللہ نے ادا کیوں ڈالی عورت میں بتائیں؟ اگر ادا معنی نہیں رکھتی آپ کے معاشرے میں, اور ادا کوئی چیز ہی نہیں ہے, ادا صرف ادا ہر عورت میں آپ کو پتا ہے کوئی ڈیفائن کرتی ہے کوئی نہیں کرتی. اب میں کھل کے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے, اب تو کوئی بچے کو بھی پتا ہوگا 10 سال کے, ادا دو قسم کی ادائیں. ایک ادائیں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں, ایک ادائیں سینسول پلیئر, ہوس پرستی کو ہوا دیتی ہیں. اس میں ہمیں تھوڑا یہ ڈسٹنکشن ہے. جی صحیح ہے, بہت اچھا سوال. ایک سوال ہے نا, اب جس ادا کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر طوائف والی ادائیں, طوائف تو وہاں جاتے جام بھی پیش کرتی ہے, ٹھیک ہے, طوائف اس کے منہ پہ سگار بھی لگاتی ہے, طوائف اس کے سامنے شریعت میں جس چیزوں کو ممنوع ہے اس کے ساتھ جب بیڈ شیئر کرتی ہے, پھر اب کھل کے سن لیں, وہ کام کرتی ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں, وہ ادائیں اس کی, ٹھیک ہے. اگر یہ کام جو اس کو طوائف ایڈکٹڈ کام اگر وہ اپنی بیوی میں دیکھے گا تو معاشرہ تو تباہ ہو جائے گا. بیوی کی ادائیں, ایک خاتون کی اداؤں میں کہیں نہ کہیں ڈیسنسی, کہیں نہ کہیں خوبصورتی, کہیں نہ کہیں حدود و قیود کا خیال جو شریعت نے نافذ کی ہے, بالکل ہونا چاہیے, ملوث خاطر نہیں رکھنا چاہیے. اچھا دیکھیں, میں نے نہ تو کہیں یہ کہا کہ جام پیش کریں اپنے شوہروں کو, نہ ان کو سگار لگا کے جو ہے وہ دے, میں نے اس طرح کی بات کی, ٹھیک ہے. پھر طوائف ادائیں کون سی دکھاتی ہے, میں وہی اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں. ادائیں ہیں آپ کا مسکرانا. ادا جو میں نے بات کی, جو میرے کانسیپٹ ہے مسکرانا, اس کا بیٹھنا, اس کی تمیز, اس کا ادب کرنا, اس آدمی کو رسپیکٹ دینا. آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس عورت کون سی جو ہے وہ اس کو گلاس دے رہی ہے, کون سی اس کو سگار لگا رہی ہے, کون سی اس کو ناچ کے دکھا رہی ہے. مرد اگر کسی اس جگہ پر جاتا ہے نا تو وہ عزت کے لیے جاتا ہے, وہ عورت اس کو عزت دے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ وہ عزت کیسے دے رہی ہے, وہ اسے پیار کر رہی ہے, اسے محبت کر رہی ہے, اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے. میں ان اداؤں کی بات کرتی ہوں. آپ کے شوہر جو ہے نا کر کے عزت لینی ہے, دیکھیں وہ ان کی بات ہے, وہ ان کی بات ہے. میں نے جس ادا کی بات کی نا, میں نے میں اس سے آگے نہیں بڑھ رہی, اور نہ میں اس سے آگے جو ہے وہ جاؤں گی, کیونکہ وہ حدود و قیود نہیں ہے ہماری, اور نہ ہی ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں نے ان کی بات اس لیے کی کہ ان کی وہ ادائیں جو ایک بیوی اڈاپٹ کر سکتی ہے, ایک تمیز, ایک لحاظ, شوہر کو عزت دینا, اس سے محبت کرنا, اس کی جو ہے وہ خیال رکھنا, اس کے لیے جو ہے وہ خوشی, اس کو پلیئر دینا, یہ سب چیزیں عورت کی ذمہ داری ہیں جو اسلام بھی کہہ رہا ہے. میں نے بس اس کی بات, اس کی بات, یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی رائے سنی, میری بھی کانسیپٹ انہوں نے کلیئر کیے, میرے بھی کانسیپٹ انہوں نے کافی حد تک کلیئر کیے. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کے گھروں کو آباد رکھے, اور آپ کو ٹیمپرامنٹ اپنانا ذرا تگڑا کرنے کی ضرورت ہے.
جب آپ تھوڑا سا اسے ہم انفارچونیٹلی لفظ یوز کرتے ہیں کمپرومائز نہیں ٹیمپرامنٹ. آپ کی سگے بھائی سے نہیں بنتی, سم ٹائم والد صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے, والدہ سے کس بات پہ ہو جاتا ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہی اللہ نے ہمیں ٹیسٹ رکھا ہے. دنیا کو اس لیے امتحان, وہ ایگزامینیشن ہال اللہ نے بلا وجہ نہیں کہا یہ امتحان ہے, ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے. اور صبر, تبھی تو کہا گیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگوں کی غلطیاں درگزر کریں تو گھر والوں کی بھی کر دیں, پھر بڈھی دی بھی کر دیں, یا میاں دی کر دیں جہاں تہاڈے لیے سب کچھ کر بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.